अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौज़म फ़खर में खुशामदीद। आज रात 12 बजे अदालत खुलेगी और पीटीआई का जो दरीना मुतालबा है, ये बल्कि दरीना सवाल है कि रात 12 बजे अदालतें क्यों खुली। आज मुमकिन तौर पर उन्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि आज उनको रिलीफ दिया जाएगा रात 11:30 बजे, क्योंकि अतर बिन अल्लाह साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खोलने का और जो शीरी मज़ारी साहबा हैं जिनको आज गिरफ़्तार किया गया था, उनको पेश करने का हुक्म दे दिया है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को। और इसके साथ साथ ये भी डेवलपमेंट है कि जनाब हमज़ा शहबाज साहब को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ कि शीरी मज़ारी साहबा को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उन्होंने फ़ौरी तौर पर रिहाई का हुक्म भी जारी कर दिया। यहाँ पर यह बात भी बड़े सोचने की लायक है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने अज़ खुद नोटिस के तहत बार लगा दिया था, पाबंदी लगा दी थी हुकूमत को कि हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करनी, कोई ट्रांसफ़र नहीं करनी, कोई पोस्टिंग नहीं करनी, इसके बाद हमज़ा शहबाज साहब की तरफ से ये इकदाम क्या तौहीन अदालत नहीं? और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इस वक्त जो सूरत हाल है वो बुनियादी तौर पर किस तरफ जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज रात 8 बजे एहतजाज की कॉल दी हुई है। लाहौर के अंदर जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब वो तशरीफ़ लाए हैं और आके उनकी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से। मरियम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उनका ये मानना है कि जनाब इमरान खान साहब अभी तक लाडले हैं। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट अभी तक अपने कार्ड्स को सीने से लगा कर खेल रही है और कुछ समझ नहीं आने दे रही वो कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि इस्टेब्लिशमेंट का असल खेल इमरान खान को हटाना या शहबाज शरीफ को लाना नहीं था, बल्कि शायद उन्होंने सबको मामू बनाना था, सबके सर पर टोपी पहनानी थी। और ये काम उन्होंने नहायत ही खुश उसलूबी से, नहायत ही स्मार्टली इस बात को प्ले किया है और सबको मामू बना के रख दिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी का खेल खेला, अपनी मर्ज़ी की फील्ड सेट की, तमाम लोगों को एक अपॉइंटमेंट से डराया और डराने के बाद इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद हाथ पांव बांध कर और समुंदर के बीच लाकर धक्का दे दिया। उनका जी हूँ तैर के बाहर आ सकते तो आ जाओ। और ये वो सिचुएशन है जिसका इजहार आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया। उनका ये कहना था कि जनाब हमें तो हाथ बांध दिए हैं और अगर इसी तरीके से निज़ाम चलना है तो फिर हम आवाम में जाने को तरजीह देंगे, क्योंकि उस तरफ से जो अभी तक जो रिक्वायरमेंट्स थी या शायद जो यकीन दहानियाँ तलब की जा रही थी वो नहीं मिली। और आसिफ अली जरदारी साहब ने लास्ट टाइम जब उनकी मुलाकात हुई थी तो 36 घंटे का टाइम लिया था शहबाज शरीफ साहब से। उनसे कहा था कि मैं 36 घंटे के बाद दोबारा आपके साथ रब्ता करूंगा। और शायद आज की मुलाकात उसी एक सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि एक जगह पर जाकर तमाम मामलात तो बॉटल नेक होते हुए नज़र आ रहे हैं। मिसाल देता हूँ आपको छोटी छोटी सी कि मौजूदा हुकूमत की इस वक्त सूरत हाल क्या है। मामला ये है कि आज मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर वज़ीर आज़म खुद और उनके साहबजादे जो चीफ मिनिस्टर हैं दोनों अदालत में पेश होते हैं। जैसे ही अदालत में पेश होने के लिए उनकी गाड़ियाँ पहुँचती हैं तो उनकी गाड़ियों को गेट के ऊपर रोक लिया जाता है, गेट के ऊपर, अदालत के गेट के ऊपर रोक लिया जाता है। फिर अब वज़ीर आज़म खुद एक 18वें स्केल के अफसर को फ़ोन करते हैं, कहते हैं यार मेरी गड्डी रोक ली। आगे से जवाब मिलता है सर मेरी भी गड्डी रुकी है। और इसका आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर वो अदालत में पेशी के लिए भी जा रहा है तो उस वक्त भी वो प्राइम मिनिस्टर है। ये नहीं कि उसमें कोई चपरासी हो गया या उसके तमाम के तमाम इख्तियारात ख़त्म हो गए, वो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर है। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अदालत में दाखिल होते हैं तो फिर उनको अदालत के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिलती। 2 घंटे तक बाप और बेटा गर्मी में अदालत के बाहर बैठ कर इंतज़ार करते हैं कि जनाब हमें कब अंदर जाने का मौका मिलेगा। और इस सूरत हाल में अता तारड़ साहब वहाँ पर धरना देते हैं, वहाँ पे बैठ जाते हैं कि जनाब हमने नहीं उठना यहाँ से। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और सिटिंग चीफ मिनिस्टर खुद कभी अगर अदालत में पेश हो, वहाँ पे तो हटो बचो होता है, वहाँ पे तो जनाब प्रोटोकॉल लगा होता है। सबके बावजूद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और वहाँ पर 2 घंटे गर्मी के अंदर बैठे रहे और इंतज़ार करते रहे अपनी बारी का। ये है हुकूमत। और इस तरह की अगर हुकूमत मिल रही है तो क्या उससे जाना बेहतर नहीं? दूसरी मिसाल आज ही की मिसाल है, वो भी ये भी आज की मिसाल है। दूसरी मिसाल भी आज ही की है कि शीरी मज़ारी साहिबा इस्लामाबाद में थी, अपने घर में मौजूद थी, अपने घर E7 से वो बाहर निकलती हैं, गाड़ी में बैठती हैं तो अचानक उनको पता चलता है कि उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स आ गए हैं। ये वीडियो आप उनकी गिरफ्तारी की इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ख़वातीन पुलिस एहलकार उनके पास जाती हैं, उनको गाड़ी से निकालती हैं। गाड़ी से निकलते वक्त जो शीरी मज़ारी साहिबा हैं वो उन पर सख्त बरहम भी होती हैं, गालियाँ भी उनको निकालती हैं। वो यहाँ पर म्यूट कर देंगे हम ताकि वो गालियाँ कम अज़ कम आप। तो उसके साथ साथ उसके बाद उनको फिर
عزت و احترام کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے، وہاں پر تھانہ کوسار میں ان کی انٹری کی جاتی ہے اور ان کو ڈی جی خان بھجوا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر ان کے خلاف بنیادی طور پر ایک کیس ہے جو 1972 کا کوئی معاملہ ہے جو آج نکالا گیا، اور اس کی ایف آئی آر 11 اپریل کو درج کی جاتی ہے اینٹی کرپشن پنجاب میں، اور اس وقت 11 اپریل کو کسی کی بھی کوئی حکومت موجود نہیں ہوتی۔ یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے، 11 اپریل کو نہ شہباز شریف صاحب تھے اور نہ ہی حمزہ شہباز، کیونکہ حمزہ شہباز 16 اپریل کو ان کا انتخاب ہوا تھا اور اس کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد ان کو انتظار کے بعد حلف اٹھانا پڑا تھا، جبکہ 9 اپریل کو جو رات 12 بجے ان کا وہ ہوا تھا عدم اعتماد پر ووٹنگ، رات 12 بجے کے بعد 10 اپریل کو ان کا یہ جو اعلان ہوا تھا، 11 اپریل کو ان کا انتخاب ہوا تھا اور 12 اپریل کو یا شاید 11 اپریل کو ہی شہباز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تھا۔ اب یہ گرفتاری ہو جاتی ہے، ٹی وی پر چل جاتی ہے، تمام اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں وہ اس بات کی مذمت کرنا شروع کرتے ہیں، شیری مزاری نے پھڑ لیا، شیری مزاری نے پھڑ لیا، اب یہ ایک انتقامی کارروائی ہے، اور بعد میں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جناب پنجاب گورنمنٹ کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ شیری مزاری صاحبہ کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے یا ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جب یہ اطلاع پہنچتی ہے پنجاب میں، کیونکہ پرائم منسٹر بھی لاہور تھے، چیف منسٹر بھی لاہور تھے، ماڈل ٹاؤن میں دونوں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر ہی پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ گرفتاری ہوئی ہے، تو پھر اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب اس بات کا حکم جاری کرتے ہیں کہ شیری مزاری صاحبہ کو رہا کر دیا جائے، ان کو گرفتار نہ کیا جائے، کیونکہ قانونی تقاضے جو ہیں ان کی گرفتاری کے لیے وہ پورے نہیں کیے گئے، نہ اینٹی کرپشن کی طرف سے ان کو کوئی نوٹس ملا، نہ وہ اینٹی کرپشن میں پیش ہوئی، نہ انہوں نے ان سے کوئی سوال و جواب ہوئے، اچانک ہی گئے اور جا کے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی گرفتار کرنے والی حکومت نہیں تھی، کچھ اور لوگ تھے جو اس وقت سب کو ماموں بنا رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہی کی تیسری مثال ہے عالمگیر خان صاحب، وہی جن کے بارے میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ کراچی کی دیواروں کے اوپر وہ وال چیکنگ کر رہے ہیں نیوٹرلز کے حوالے سے اور عدلیہ کے حوالے سے، ان کے گھر پہ بھی چھاپا مارا گیا اور ان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی گرفتار نہیں ہو سکے، لیکن جو ایک الزام ہے وہ یقینی طور پر سامنے آ گیا۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ عدالت بند ہو جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور بند ہونے کے بعد عملہ گھر چلا جاتا ہے، اور اسی دوران ایمان مزاری صاحبہ جو محترمہ شیری مزاری صاحبہ کی صاحبزادی ہیں، بہت زبردست ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور اپنی والدہ سے بھی برملا سوشل میڈیا پر آ کر اختلاف بھی کرتی ہیں، ان کی پالیسیز کے اوپر، ان کی رائے کے اوپر اپنی رائے بھی دیتی ہیں، اور اس وقت جو بلوچ سٹوڈنٹس کا معاملہ چل رہا ہے اس کو بھی لے کر ایمان مزاری صاحبہ، مدثر نارو کے معاملے میں بھی ایمان مزاری صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتی ہیں۔ وہ ایک درخواست دائر کرتی ہیں جس کے نتیجے میں فوری طور پر عدالتی عملہ واپس آتا ہے، عدالت کھلتی ہے، عطر منالہ صاحب آتے ہیں، اس درخواست کی سماعت کرتے ہیں اور آرڈر پاس کرتے ہیں کہ رات 11:30 بجے عدالت دوبارہ کھلے گی اور 11:30 بجے محترمہ شیری مزاری صاحبہ کو اس عدالت کے روبرو پیش کیا جائے، اور سیکرٹری داخلہ کو اس بات کی ہدایت جاری کر دی جاتی ہے۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا یہ اتنی آسانی سے ہو رہا ہے؟ بغیر کسی کو کیا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر کو گیٹ پہ روک لیا جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ پرائم منسٹر 2 گھنٹے تک باہر رازداری میں بیٹھا ہوتا ہے، سبز رنگ کے ایک صوفے کے اوپر، اور اس کے ساتھ باقی عملہ بیٹھا ہوتا ہے، ارد گرد لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ گرفتاری ہو جاتی ہے، حکومت ہے اس کو اس بات میں پتہ نہیں۔ تو ایسی لولی لنگڑی حکومت لینے سے تو بہتر نہیں ہے کہ بندہ گھر چلا جائے، اور یہی وہ لائنز ہیں جس کے اوپر اس وقت مسلم لیگ نون نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہے کہ ہمیں اب آگے جانا کس طرف ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے ساتھ جو مذاکرات تھے ان مذاکرات کے حتمی نتائج کا اعلان تو 25 مئی کو ہونا ہے، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب آج لاہور آئے تھے اور آ کر ان کی ملاقات ہوئی ہے حمزہ یہ جو ہیں شہباز شریف صاحب، اور وہ ملاقات جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں آصف علی زرداری صاحب کی، اس ملاقات کے اندر بھی مفتاح اسماعیل صاحب موجود تھے، اور انہوں نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والا جو ڈائلاگ ہے اس سے آگاہ کیا، اور ان کو بتایا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے اس بات کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ جناب آپ کو تمام سبسڈیز واپس لینی ہیں، آپ نے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بم پھوڑنا ہے، اور اس کے بعد ہی ہم آگے کی طرف چل سکیں گے، اور اگر آپ یہ سبسڈیز واپس نہیں لیں گے، انٹرسٹ ریٹ کے اندر 1% کا اضافہ نہیں کریں گے، تو ایڈیشنل $2 بلین کا جو پلان ہے وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، اور یہ قسط بھی نہیں ملے گی۔ یہ ابھی تک کا
یہ صورتحال ہے جو سامنے آئی ہے. اور اس ملاقات میں سلیم ماڈوی والا جو پیپلز پارٹی کے دور کے اندر منسٹر رہے ہیں وہ بھی موجود تھے, اور انہوں نے بھی بنیادی طور پر اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب ہمیں کچھ آؤٹ آف دی باکس سلوشنز چاہیے جو اس پولیٹیکل ٹرمائل کے اندر نکلنا ممکن نہیں ہے. اچھا, اس ساری سیناریو کے اندر اگر جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے انفیکٹ سب کو ماموں بنایا ہے, تو وہ بات اب مجھے کچھ غلط ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی, کیونکہ جس طریقے سے ٹوپی پہنائی گئی ہے اور ٹوپی پہنا کر سب کو اپنے اپنے دائرے کے اندر گھمایا گیا ہے اور ایک فریق کو مکمل طور پر کھلا چھوڑ دیا گیا ہے کسی قسم کی کارروائی کے بغیر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ موجود ہے. ہر ایک چیز اسی طریقے سے ان آرڈر نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ تمام کام اگر جو مریم صاحبہ نے آج اپنی پریس کانفرنس کے اندر جو ذکر کیے ہیں وہ بھی بالکل زبردست ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان آج بھی لاڈلا ہے, کیونکہ جو اقدامات عمران خان نے کیے, جس طریقے سے انہوں نے فارن فنڈنگ والا معاملہ ہے, یا جس طریقے سے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کے حوالے سے کیمپین چلائی, اگر نام لے کے کیمپین چلائی, کبھی میر جعفر کہا, کبھی میر صادق کہا, کبھی نیوٹرل کہا, پھر نیوٹرل کو تشبیہ دی, اور اس طریقے سے دیگر چیزیں آگے چلائیں انہوں نے. اگر یہ کام کوئی اور کرتا, اور خاص طور پر مسلم لیگ نون یا کوئی اور جماعت کرتی, تو اب تک ہمیں چوکوں پر لٹکا دیا ہوتا, ابھی تک تو ہمارا نام و نشان مٹ چکا ہوتا. اور اسی لیے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو ہیں کل بھی تھے لاڈلے اور آج بھی لاڈلے ہیں, اور اسی لیے ان کو 7 خون معاف ہیں, ان کی طرف کوئی بھی وہ نہیں دیکھ سکتا. اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے ذکر کیا اس وقت کی صورتحال کا, اور خاص طور پر کل جو عمران خان صاحب نے ملتان میں جلسہ کیا تھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یار عمران خان صاحب, میں اگر آپ میرے والد کی عمر کے ہیں اور میں آپ کی بیٹی کی جگہ پر ہوں, اور اگر باقی سیاسی معاملات کو ایک طرف رکھ کر اگر دیکھا جائے تو کوئی باپ اپنی بیٹی کے حوالے سے جس طرح کے ریمارکس پاس کرتا ہے, آپ کیا یہ ریمارکس اپنی بیٹی کے لیے پاس کر سکتے تھے؟ قطع نظر اس کے کہ میں آپ کے سیاسی مخالف کی بیٹی ہوں, بات ان کی ٹھیک ہے, لیکن یہ سارے معاملات اسی صورت میں چلتے ہیں جب واقعتاً سیاست کے اندر کسی بھی طرح کی ڈیسنسی موجود ہو. جب سیاست کے اندر ڈیسنسی نہ ہو تب تو پھر اس قسم کے جواب بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح کے الزامات بھی ہوتے ہیں. اور جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں وہ بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں, کیونکہ یہ کنفرمڈ خبر نہیں ہے کہ کل کو ملاقات ہوئی ہے, رات گئے پشاور میں سی ایم ہاؤس کے اندر, اور وہاں پر بھی پشاور کے اندر چونکہ موجود ہیں تو لہٰذا اس طرح کے سینہ گزر چل سکتے ہیں. خبریں گرم ہیں, کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف ٹویٹر کے اوپر کی خبریں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں نے کنفرم کرنے کی کوشش کی, مجھے اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ ملاقات ہوئی ہے عمران صاحب کی. البتہ یہ ضرور ہے کہ کل ان کا امپورٹنٹ دن ہے, کل وہاں پر اجلاس ہے, اور کور کمیٹی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ کل ممکنہ طور پر جو ان کا لانگ مارچ ہے اس کی تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. اور اس بات کے بھی کچھ شواہد مل رہے ہیں کہ بیک چینل پہ کوئی نہ کوئی ونڈو کھلی ہوئی ہے, اور اس ونڈو کے ذریعے کچھ گفت و شنید بھی ہو رہی ہے, اور اسی ونڈو کے ذریعے ان کو کل اس بات کا پیغام دیا گیا تھا کہ جناب آج آپ نے لانگ مارچ کا اعلان نہیں کرنا, آپ نے انتظار کرنا ہے, کیونکہ کس پس پردہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور ہو سکتا ہے جو آپ کا مطالبہ ہے شاید فوری طور پر تو قبول نہ ہو, لیکن اس کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے, کچھ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہیں, یا کم از کم آپ کو کوئی سالڈ یقین دہانی مل سکتی ہے. لہٰذا ابھی آپ نے لانگ مارچ کا اعلان نہیں کرنا, اور اسی لیے عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا. لیکن اس کے بعد شیریں مزاری صاحبہ کی اور عالمگیر خان کی گرفتاری کے لیے جو کارروائی ہے اس سے اس بات کی طرف اشارے مل رہے ہیں کہ ان سب کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ اور ہے جو ہو رہا ہے. اور انفیکٹ اصل گیم پلان یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو ہٹا کے شہباز شریف کو لانا ہے یا شہباز شریف کو ہٹا کے عمران خان کو لانا ہے. میرا خیال ہے کہ اصل گیم پلان کچھ اور ہے, اور وہ شاید ایک طویل المدتی ٹیکنوکریٹس کی ایک گورنمنٹ کا قیام ہے, اور اسی کے لیے ایک شخصیت یہاں پر آئی بیٹھی ہے, موجود ہے
اور یہاں پر بیٹھنے کی اس کے علاوہ اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جتنی تیزی کے ساتھ یہ تمام معاملات اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اس سے اسی بات کا اندازہ ہے کہ اس سیٹ اپ کو گھر بھیجا جائے گا، ایک ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ لایا جائے گا، اور اس کے لیے سپریم کورٹ سے کچھ خاص اجازت لی جائے گی، اور پھر کچھ سال ایک یہ والا سیٹ اپ چلے گا جس میں کہا جائے گا کہ جناب یہ ایک ہنگامی صورتحال ہے، اور ہنگامی صورتحال کے اندر ہمیں ہنگامی فیصلے کرنے ہیں، اور اگر ہم ہنگامی فیصلے نہیں کریں گے تو اس کے ہمیں نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ممکنہ طور پر صورتحال اسی طرف جاری ہے۔ آنے والے چند دن اس حوالے سے امپورٹنٹ ہیں، اور انہی آنے والے چند دنوں کے اندر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ یہ بیل کس منڈے چڑھے گی، کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، پلان کا حصے تک پہنچے گا۔ البتہ ابھی تک کی یہ بات ہے کہ سب کو ماموں بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔